रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टुडे हॉरोस्कोप और आज भी मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं। आप इन्हें देखते हैं, सुनते हैं, बड़ा पसंद करते हैं, डॉक्टर उमर फारूक साहब। गुज़श्ता दिनों इनसे मैंने सवाल किया अपनी वीडियो में। जब इंतखाबात गूम गूम की कैफियत का शिकार थे, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था, इलेक्शन कमीशन ने ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम था वो मुअत्तल कर दिया, तो डॉक्टर उमर फारूक साहब उस दिन भी उन्होंने अपनी पेशन गोई की कि इंतखाबात तो हर सूरत होंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात करवाएगी। फिर मैंने देखा गुज़श्ता 3 से 4 दिनों में जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड लिया, तो वो जो डॉक्टर साहब की पेशन गोई थी वो तो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। मगर आज फिर कुछ वकला तंजीमों की जानिब से जो प्रेस रिलीजेस जारी की गई हैं, उसके बाद फिर से इंतखाबात के अल्तवा की बातें होने लगी हैं। तो डॉक्टर साहब से जरा आज इस हवाले से तफसील से पूछते हैं, इमरान खान से मुतल्लिक उनका जो लेटेस्ट जायचा है, उनके सियारगान क्या बताते हैं, वो डॉक्टर साहब से पूछते हैं। और बिलखसूस पूछते हैं कि जी इमरान खान के जो मुखालिफ हैं, इलेक्शन सर पर है, खान के जो मुखालिफ हैं वो इस वक्त जायचे में कहाँ पे खड़े हैं। इन तमाम तर सूरत हाल का जायजा लेने के लिए डॉक्टर उमर फारूक साहब, हमेशा की तरह सर आपका बहुत बेहद शुक्रिया, आपने अपनी कीमती वक्त से नवाजा है। सबसे पहले सर बताइएगा, इंतखाबात आप अपने जायचे की रोशनी में बहुत पहले से निगरान हुकूमत जब आई थी तब से कह रहे हैं, तो आज हर आने वाले दिन कुछ ना कुछ कंफ्यूजन बरकरार रहती है। सर इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं? देखिए वसीम साहब, एक बात आपको बड़ी वंडरफुल बताता हूँ। ये जो जायचा में अतारद का मकाम होता है ना, जब अतारद रिवर्स होता है तो ये झूठी मूठी खबरें, बिला वजह का इल्तवा वो लाता है। अच्छा, अगर इसमें हम बाकी सियारों को पढ़ें, ये इस वक्त जब आप और मैं बात कर रहे हैं, अभी तो जायचे में 4 सितारे एक लाइन में हैं। 23 दिसंबर को 5 सितारे एक लाइन में आ जाएंगे। तो लिहाजा ये जो अफवाहें हैं जो तारक के रिवर्स की सूरत में फैल रही हैं, इनका कोई वैल्यू नहीं है। मतलब जो हमने अर्ज़ किया था कि क्योंकि जायचे में जो हमने रीडिंग ली थी, हमने कहा था अदलिया जो है ना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फैसला करेगी और उसका जो स्ट्रॉन्ग फैसला है वो नज़र आएगा, और अब वो नज़र भी आ रहा है। एक बात। दूसरी बात मैं और बताता चलूँ कि पाकिस्तान के जायचे में, किसी भी मुल्क के जायचे में, उसका 9वां खाना जो है वो इलेक्शंस की कमीशन का होता है। तो वहाँ पे जो सियारगान का इज्तिमा हुआ, वहाँ पे 3 सितारे वक्तन फ़वक्तन वहाँ से गुजरे, जिसमें पहला सितारा जो था सूरज आया, पहले मरीख आया, फिर सूरज आया, फिर अतारद आया। उसका मतलब ये था कि इलेक्शन की सिमत में बातें जाएंगी। तो अदलिया का जो सितारा है, एक तो पहली बात ये है कि वो अभी भी स्ट्रॉन्ग है। दूसरी बात ये है इसमें और इजाफा होने की तवक्का है। जो ही हम 29 दिसंबर 2023 का जायचा पढ़ते हैं, तो हमारी कैलकुलेशन में जो अदलिया का जो सितारा जिसका हम आज तक कहते हैं कि अदलिया स्ट्रॉन्ग है, वो मौजूदा वक्त से और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और ये आने वाला एक महीना जो है 29 दिसंबर के बाद एक महीना अदलिया बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी, और आपको नजर आएगा कि सूरत हाल क्या है और किधर जा रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, इमरान खान से मुतल्लिक जरा बात कर लेते हैं। साइफर का जो जेल ट्रायल हो रहा था, सबसे पहले जेल ट्रायल का आगाज हुआ, जेल ट्रायल गवाहों तक पहुंचा, इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया, अदालत ने जेल ट्रायल कलअदम करार दिया, कहा कि ओपन ट्रायल होना चाहिए। अब फिर से उन्हीं जज साहब ने एक बार फिर से जो जेल ट्रायल है उसका आगाज कर दिया। तो इमरान खान की जानिब से आज के रोज ही उनके वकला की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई है और जो ट्रायल जेल में हो रहा है उसको चैलेंज किया गया है। दूसरा 22 दिसंबर की तारीख है जब इमरान खान साहब की जमानत का केस लगा हुआ है इसी मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और इन जो सर्दियों की छुट्टियां हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिर्फ 3 जजेस मौजूद हैं और वो जुम्मे के रोज इमरान खान का केस सुनेंगे। इमरान खान का जायचा बताइएगा, आने वाले दिनों में उनको कोई रिलीफ मिलता नजर आ रहा है? और इस वक्त इमरान खान का लम्हा मौजूद में जो सितारा है, सियारगान है, वो कहाँ पे खड़े हैं? देखिए मैंने अर्ज़ किया ना जी, देखें, जब जायचा पैदाइश में सारे ताकतवर हों तो उनका असर जरूर आता है, वो अनमेट होता है। लोगों हमें तो बात, बहरहाल हमारे तो एक अंदाजे हैं, लेकिन जो हमारा अंदाज़ा है वो यही है कि इमरान खान का वक्ती तौर पे जायचा कमज़ोर हुआ। जब वक्ती तौर पे जायचा कमज़ोर होता है तो उसमें सूरत हाल होती है कि बंदे को सिर्फ बुखार चढ़ता है, होता कुछ नहीं है, उतर जाता है। मतलब वक्ती तौर पे थोड़ी बहुत परेशानी आती है। अच्छा, अब जो खान साहब के जायचे को हमने पढ़ा, इनके जायचे के चटे खाने में मुश्तरी बैठा हुआ है जो उनका अपना ज़ाती सितारा है। अब वो कमज़ोर यहाँ इतना नहीं है जितना बाकी सितारे होते हैं, क्योंकि वो ज़ोहरा के घर में बैठा हुआ अपने दोस्त से। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ हर महीने चाँद आता है। तो कमज़ोरी तो है, लेकिन उससे होना कुछ नहीं है। हमने पहले भी अर्ज़ किया कि वक़्त है, ये वक़्त गुज़र जाएगा। आप ज़रा गौर कीजिए, आज तक जो सूरत-ए-हाल हुई,
مطلب انہوں نے گرفتار کیا، سپریم کورٹ نے رہا کر دیا، پھر وہ جج صاحب نے اتنی جلدی، اور آپ پولیس کے کارنامے دیکھیں جناب، دنیا کی کوئی پولیس اتنی مطلب تیز ترین عمل کرنے والی پولیس آپ کو نظر نہیں آئے گی جتنا انہوں نے اس دن خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے جناب جو مطلب کام کیا۔ اس کے باوجود آج تک ہوا کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کچھ بھی نہیں ہوا، نہ کچھ ہونا ہے۔ ان کا ذائچہ بڑا اسٹرانگ ہے۔ اور میں ایک بات اور بتانا چاہوں کہ جو میری سمجھ میں باتیں آ رہی ہیں اس میں خان صاحب کا ذائچہ 1 جنوری سے اور سمت میں، بلکہ اسٹرانگ ترین سمت میں جاتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے۔ اور یہ آنے والا وقت خان صاحب کا ہی ہے۔ یہ جو مطلب حالات جو مرضی جائیں، ایک سوال آپ نے پوچھا بڑا زبردست، اس کا میں جواب دینا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کے ذائچے میں ان کے جو مخالفین ہیں، عمران خان صاحب کے ذائچے میں دیکھیے، میری ایک بات سنیے، ہر بندے کا ایک ذاتی ذائچہ ہوتا ہے، ٹھیک؟ جو ذاتی ذائچہ ہوتا ہے وہ اس کی مطلب بڑی پروٹیکشن کرتا ہے یا اس کو مشکلات میں لاتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے ذائچے میں جو ان کے اپوزیشن کا ذائچہ ہم پڑھیں گے، ان کے ذائچہ پیدائش میں، اس میں ان کے مخالفین بہت مشکلات کا شکار ہیں۔ اور ایک بات میں اور بتاؤں کہ یہ جو عطارد کا ریورس ہونا ہے اس وقت میں، یہ ملکی لیول پہ اگر پڑھا جائے تو ملک کے ذائچے کے 10ویں خانے میں ہے، لہذا ایک بہت بڑا سکینڈل آنے کی سمت میں بھی باتیں جائیں گی۔ اور وہ جو سکینڈل ہے، کیونکہ یہاں پہ یہ برج جدی زحل کا گھر ہے اور زحل ہمیشہ پرانی چیزوں سے تعلق رکھتا ہے، تو ایک ہسٹری کا ایک پرانا جو ہے ایک نیا سکینڈل آنے کی سمت میں باتیں جائیں گی۔ آپ تھوڑا ویٹ اینڈ واچ والی پالیسی رکھیں، دیکھیں کب یہ بات ہوتی ہے، پھر ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ذرا یہ بتائیے گا کہ عمران خان کے ذائچے میں آپ نے کچھ مشکلات کی بات کی کہ کچھ ستارے ہیں ابھی انہوں نے وقت پر آنا ہے، کوئی ایسی تاریخ آپ بتا سکتے ہیں جس میں عمران خان کا جو ذائچہ ہے وہ مکمل طور پر مضبوط ہو؟ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کا جو پیدائشی ذائچہ ہے وہ بڑا مضبوط ہے، تو آنے والے دنوں میں کوئی ایسی تاریخ، کوئی ایسا مہینہ ممکنہ طور پر بتایا جا سکتا ہے جس میں عمران خان کا ذائچہ سب سے تگڑا ہم کہہ سکیں؟ دیکھیں یہ وقتاً فوقتاً ان کا ذائچہ تگڑا ہوتا آ رہا ہے۔ اگر ان کا ذائچہ، ایک دلیل ہے کہ اگر ان کا ذائچہ پیدائش اسٹرانگ نہ ہوتا تو جتنے کیسز آپ دیکھیں کتنے کیے ہیں انہوں نے، وہ دھڑا دھڑ کیسز، دھڑا دھڑ، وہ وہاں نہیں ہے وہاں کیس ہے، وہ وکیل جب مر گیا جی اس کا کیس کر دیا جی، وہ فلاں ہو گیا جی خان صاحب کو ذمہ دار کر دیا، کتنے کیے انہوں نے، کیا رزلٹ ہے؟ یہ تو ہمارے ذائچے کے تگڑے ہونے کی دلیل ہے کہ اب یہ سائفر بھی اٹھ جانا ہے۔ سائفر اس لیے اٹھ جانا ہے کہ ذائچے میں ایک اور دلیل آئی بیٹھی ہے۔ باقی رہ گیا بات یہ ہے کہ آپ نے جو پوچھا کب ان کا ذائچہ اسٹرانگ ہوگا، تو میں عرض کروں 29 دسمبر 2023 کے بعد ذائچے کا کوئی قانون نہیں ہے کہ خان صاحب ہمیں اب جیل میں نظر آئیں، ٹھیک ہے نا جی؟ ہم اس کے بعد ان کے ذائچے میں کوئی کمزوری نہیں ہے، بلکہ آج آپ کو ایک اور جو میری ریڈنگ، آہستہ آہستہ انسان ظاہر ہے کہ دنیا کو پڑھ کے بھی ایک علم حاصل کرتے ہیں، اس طرح ہم ستاروں پہ اس کی ریڈنگ پڑھتے ہیں، دنیاوی طور پہ جائزہ بھی لیتے ہیں۔ میں آپ کو مثال کے لیے ایک بات سمجھاتا ہوں، ہمارے ذائچے میں زحل اور مریخ کا کران ہوا برج دلوں میں، اور دلوں میں ہی جو مریخ اپنا زحل ہے وہ یہیں کا حکم ہے۔ اب یہ جو مریخ ہے یہ مطلب لڑائی جھگڑے، اموات، قتل غارت، زخمی، اس کی باتیں کرتے ہیں، اور زحل قبرستان کا ہے۔ تو میرا اندازہ تھا کہ قبرستان سے شاید کوئی اسلحہ برآمد ہو جائے، جو میری کیلکولیشن تھی، لیکن ایگزیکٹ ایٹ دیٹ ٹائم میں حیران ہو گیا، ایک گروہ پکڑا گیا جو مردوں کو کاٹ کے کھا جاتے تھے، مردوں کو کاٹ کے کھا جاتے تھے، آپ کو یاد ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں آج بھی کہ وہ تاریخ نکالیں اور یہ جو 2 ستارے میں نے بیان کی ان کو پڑھیں، یہ وہی ہیں جہاں میں نے کہا تھا۔ اس طرح اب ذائچے میں ایک لائن میں ستارے آ رہے ہیں، اب ستاروں کا جو اثرات ہیں وہ نہیں روکے جا سکتے، اور ان کے اثرات خان صاحب کے ذائچے میں بڑے پازیٹیو ہو جائیں گے، اور پھر انہیں پتہ چلے گا ان کو جیل میں رکھ کر بھی ان کو عمران خان کو فائدہ ہوا، انہیں نقصان ہوا۔ سب سے پہلا جنرلی جو ہم بات کرتے ہیں کہ عوام ان کے حق میں ہو گئی، ٹھیک ہے نا جی، اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ خان صاحب نے کیا ہی کچھ نہیں، ان کو بلا وجہ رکھا ہوا ہے، لہٰذا ایک انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ہمدردی کا جذبہ بھی رکھا ہوتا ہے، وہ لوگ اس طرف ہمدردی میں بھی ان کے کھڑے ہو گئے ساتھ، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اب ان کو وہاں دوسری بات سنیں، انہیں وہاں ٹائم بھی مل گیا، اب انہیں وہاں ملنے مخصوص لوگ جا سکتے ہیں، لہٰذا انہوں نے اپنا لاہے عمل، فارغ ٹائم میں انسان کیا کرتا ہے،
ماضی کی غلطیوں کو دیکھتا ہے، میں نے کیا کیا، مجھے کیا کرنا چاہیے. اور آپ نے دیکھا جب ہم نے کہا کہ وہ ایک اسٹرانگ اور جارحانہ انداز اختیار کریں گے، انہوں نے وہ کر دیا. لوگ کہہ رہے تھے بلے کا جو ہے بیٹ جو ہے بلا جو ہے وہ اب جناب بیلٹ پہ نہیں آئے گا. میں نے کہا دیکھتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ خان صاحب کا ذائچہ بدائش بڑا اسٹرانگ. اب میرے خیال میں وہ بھی فیصلہ آ گیا ہے کہ وہ لازمی ہوگا، زیادہ اس میں انفارمیٹو ہوں گے. تو یہ ان کے بس سے باہر باتیں ہیں. یہ جو بھی کر رہے ہیں خان صاحب کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے گا، گزشتہ ویڈیوز میں آپ سے پوچھتا رہا ہوں کہ عمران خان کو کوئی ان کے ذائچے کے مطابق عالمی مدد بھی حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ آج ایک بہت بڑا امریکی نشریاتی ادارہ ہے دا انٹرسیپٹ، اس نے ایک خبر چھاپی ہے اور اس میں اس نے لکھا ہے کہ جی عمران خان کا جو سائفر میں جس طرح انہیں سزا دی جا رہی ہے غلط ہے اور عمران خان اس میں بے قصور ہے. تو اس طرح کی جو خبریں اب عالمی میڈیا بھی چلا رہا ہے، تو آپ کو عمران خان سے متعلق کوئی عالمی مدد مستقبل قریب میں ملتی دکھائی دیتی ہے؟ یہ تو ہماری پریڈکشن تھی کہ عالمی طور پہ بھی لوگ ان کی باتیں سنیں گے، ان کو مانیں گے. ہم نے اس کی دلیلیں دیں اور ہم نے ذائچہ پڑھا اس میں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہماری ماضی کی ویڈیو اٹھا کے دیکھ، یہ ساری باتیں تھیں. اور ان کو جس بندے کی ضرورت پڑے گی وہ آئیں گے. آپ دیکھیں نا سردار لطیف کھوسہ صاحب ساری عمر پیپلز پارٹی میں گورنر رہے، ان کے بانی رکنوں میں ہے، اعتزاز احمد کے بانی رکنوں میں ہے. وہ آج وہاں نہیں ہے نظریاتی طور پہ، وہ آگے ہیں ان کے ساتھ. تو میں نے عرض کیا کہ خان صاحب کا ذائچہ پیدائش بہت اسٹرانگ ہے. اور میں پھر بیان کرتا ہوں کہ جو لوگ ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں ان سب کا سیاسی مستقبل ختم ہے. مطلب اب ان کو سیاست میں شاید ہی کوئی ہو سکتا ہے، کسی میرے پاس سب کے ذائچے نہیں ہیں، کچھ لوگ ہوں جو رہیں، لیکن بہت مشکل ہے. اور پاکستان کے ذائچے کو جب ریڈ کریں تو میں نے عرض کیا تھا نئے چہرے سامنے آئیں گے، یا ایسے لوگ بھی سامنے آئیں گے جن کا سیاست میں کوئی انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا، لیکن اب مقدر یاوری کرے گا اور انہیں سیاست میں وہ لے جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب بس ایک آخری سوال کا جواب دے دیجیے. عمران خان کے مخالفین، عمران خان کی اپوزیشن کے ذائچے کی ہم نے بات کی. آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ آیا. نواز شریف اور شہباز شریف کے بڑے قریب ایک سابق بیوروکریٹ ہیں، وہ نگران حکومت میں وزیر بنائے گئے تھے. تو آج انہیں اسی الزام میں ہٹایا گیا کہ یہ تو پی ڈی ایم حکومت کا حصہ تھے اور اس وقت نگران حکومت میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہیں ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا. تو اس صورتحال میں آپ مسلم لیگ نون کا ذائچہ مشکلات میں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے جی، مسلم لیگ نون کا ذائچہ میرے پاس ہے، میں بات کروں میرے پاس نہیں ہے. میں تو ایک اندازے سے خان صاحب کے جو مخالفین ہیں، جو بھی بندہ ان کا مخالف ہے، یہ میں نہیں کہتا کہ صرف نواز شریف شہباز شریف مخالف ہے، کوئی بھی بندہ جو ان کا مخالف ہے، وہ ذائچے میں ایک آپ کا دشمن ہوتا ہے جو اعلانیہ دشمن ہوتا ہے، وہ ذائچے کے چھٹے خانے میں آتا ہے. لہٰذا میں چھٹے خانے سے ان کو پڑھتا ہوں. تو وہ مجھے سارے مشکلات میں نظر آتے ہیں، کیا نواز شریف کو کیا ساری باتیں، یہ سب پھنسے ہوئے ہیں. اب مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی وسیم صاحب کہ یہ تو بڑا مطلب اڑتے ہوئے آئے تھے کہ جناب ہم جائیں گے، عوام ہمارا استقبال کرے گی، ٹرین چلائی اور یہ کیا اور وہ کیا. ہاں جی، اور خان صاحب نے اس دن کے بعد ایک چھوٹا سا پی ٹی آئی نے ابھی کل پرسوں جو ہے وہ میں نے سنا نیٹ پہ کیا، میں دیکھا بھی نہیں، بعد میں دیکھا تو اس کی آپ دیکھیں کتنے لوگوں نے اسے دیکھا، کتنے لوگ اس کے ساتھ وابستہ رہے. تو یہ جلسہ تو کرے نا، کوئی نظر تو آئے نا، یہ ان کو پتہ تو چلے کہ ان کی کیا جلسہ ہے. اور یہ جو بہت بڑا دعوت ولیمہ کرتے ہیں اور جناب لوگوں کو کھانے کھلاتے ہیں، خان صاحب کے جلسے میں پانی کا ایک گلاس نہیں کسی کو ملتا ہے جی، اور لوگ وہاں پہنچے ہوتے ہیں. ساری باتیں اب سامنے آئیں گی. میں عرض کروں پاکستانی عوام کا سوچنے کا انداز بدل چکا ہے. ماضی میں باتیں کچھ اور تھیں، حال میں جو ستارے ہیں وہ کچھ اور ہیں جو میں ریڈ کرتا ہوں. اور 1 جنوری 2024 کا سورج نکلے گا تو مریخ طاقتور ہو جائے گا، لہذا قوم بہت طاقتور ہو جائے گی. اب صورتحال دیکھنے والی ہوگی 1 جنوری سے آنورڈ انشاءاللہ. جی بالکل، 1 جنوری سے آن ورڈ صورتحال دیکھنے والی ہوگی. ڈاکٹر عمر فاروق صاحب نے ہمیشہ کی طرح ہمیں اپنے وقت سے نوازا، کوشش کی کہ آج کل پرسوں یا ان گزشتہ دنوں میں جو بھی ممکنہ طور پر صورتحال تھی، آپ لوگوں کے سوالات تھے ڈاکٹر عمر فاروق صاحب سے ذائچے کی روشنی میں پوچھے. اگین ان کا یہی کہنا ہے کہ انتخابات تو ہر صورت کروانے پڑیں گے اور عدلیہ کو انتخابات کے لیے جو فیصلہ دیا ہے اس کے اوپر عمل بھی کروائے گی. بہرحال اس حوالے سے جو بھی فردر ڈیولپمنٹ ہوگی ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجر اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ناظرین تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اللہ